अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजीएन स्पेशल। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासी और माशरती सूरत हाल के ऊपर, और इसके अलावा हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में ड्रामा जो बन रहा है इसकी क्या सूरत हाल है। पहले ड्रामे की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी और इंडिया तक देखे जाते थे, लेकिन अब ड्रामे की क्वालिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो शुरू करते हैं हम। शाजिया रिजवान, आप ये बताएं कि ये जो करारदादें मंजूर हो रही हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान असम्बली में कि इसके एक सियासी जमात को बैन किया जाए, और फिर इसके अलावा जो केपी में गवर्नर राज लगाया जाए, तो ये क्या सूरत हाल है कि अब सियासी पार्टियां ही अगर बैन हो जाएंगी तो ये कैसे चलेगा सिलसिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया है कि बैन किया जा रहा है एक सियासी जमात को। क्या इसको आप सियासी जमात कहते हैं जो मुल्की इंतशार और फितने का बाइस है, जिसने मुल्क को इत्तेहाद हद तक नुकसान पहुँचाया, जिसके वर्कर जब आते हैं जलसा करने, जब धरना देने, तो हाथों में असला शामिल होता है, डंडा बरदार होते हैं, और इस तरह आते हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई जहाज पे निकल पड़ रहे हो। क्या इसको आप सियासी जमात कहते हैं? और इस पर ना तो किसी ने बैन किया है, ना इस पर फतवा जारी हुआ है जी इसके खिलाफ हम कोई तहरीक लेके आए हैं। हम लोग इस बात से डर रहे हैं, हम लोग को इस चीज़ से डर रहे हैं कि 9 मई का जो वाक़या जो मुल्की इंतशार का बाइस बना था, जिस तरह मुल्क को हर तरह से नुकसान पहुंचा गया, मुल्की मईशत को बुरी तरह इसका नुकसान पहुंचा, क्या ये आसान था? क्या इसका खमियाजा क्या अभी तक हम भुगत नहीं रहे? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया इस जमात ने। इसको क्या सियासी जमात कहा जाता है? मुझे आप कह रहे हैं कि ये सियासी जमात है। किस नजरिए से ये सियासी जमात है? क्या सियासी जमात इस तरह होती है कि जब मुल्क तरक्की कर रहा हो तो इसे तरक्की बर्दाश्त ना हो और ये दावा बोलने मुल्क निकल पड़े? जब 2016 में मुल्क तरक्की के डगर पे चल रहा था, जब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय मुल्क पीक पे तरक्की कर रहा था, महंगाई की शरह कम हो चुकी थी, हर चीज अपनी जो रेट थे उसकी कंट्रोल में थे, दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा था। क्या उसमें भी इन्होंने ये इशारे नहीं की? इन्होंने आगे धरना नहीं दिया? इन्होंने आगे चाइना के जो सदर का टूर आ रहा था, जो एक ऐसा इनिशिएटिव उठाया जा रहा था पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए था, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वही चीजें अब दोबारा से जब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत अब जब मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है, एक अच्छे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की निगरानी में और सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहब की निगरानी में अच्छे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं, गरीब आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। दोबारा से इनको भी तकलीफ शुरू हो गई है, दोबारा से ये वही चीजें रिपीट करना शुरू हो गए, हल्ला बोलने आ जाती है, इस्लामाबाद के ऊपर डी चौक के ऊपर हल्ला बोलने आ जाती है। व्हाट इज दिस? ये क्या इसको आप सियासी जमात कहते हैं? मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए, सियासी जमातें इतना क्या होती हैं? सियासी जमातें प्रोटेस्ट करती आई हैं, सियासी जमातें जैसे भी करती आई हैं, राइट है सारी सियासी जमातों का, लेकिन सियासी जमातों ने कभी मुल्क को जलाया नहीं है, कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी मुल्क के इदारों को नहीं जलाया, आगे हल्ला नहीं बोला, आगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े नहीं लटकाए, रेडियो पाकिस्तान पीटीवी पे हमला नहीं किया। इसको आप सियासी जमात कहते हैं? जी जी। अच्छा मियां सैफर रहमान साहब, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है कि आप एक सियासी जमात पीटीआई को जो है वो बैन कर दें और केपी के अंदर आप गवर्नर राज ले आएँ, तो आप क्या समझती हैं इस सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? देखिए, गवर्नर राज का तो जो बात थी ना, वो तो शायद आपके नोटिस में होगी पहले भी। इसके बड़े वो जो हमारे आर्किटेक्ट थे 18वीं तरमीम के, जो जिन्होंने स्पीयर हेड किया, रजा रब्बानी साहब, उन्होंने इसको इंटरप्रेट भी किया था 18वीं तरमीम के बाद। वो एक बुनियादी एक क्लॉज है, एक प्रोविजन है कि वो जब तक कोई वहाँ की जो असम्बली है सूबाई वो करे करारदाद, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वहाँ अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाए, तो प्रेसिडेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वहाँ गवर्नर को वो इख्तियारात दे सकता है कि वो असम्बली के और सूबाई हुकूमत के बहुत से इख्तियारात, अगर सारे ना सही, तो वो अपने को एज्यूम कर सकता है और उस पर कर सकता है। अब ये बात है कि अभी देखे ना, एक बहुत बड़ा धरना हुआ, यानी धरना कह लें या जुलूस आया उनका, उसके ऊपर डी चौक तक उन्होंने रसाई हासिल करने की कोशिश की। इधर हमारी सिक्योरिटी इदारों ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनाई थी। अब उस हिकमत अमली के बाद तो खैर बहुत सी चहमगोइयाँ और क्या सराइयाँ शुरू हो गई हैं, जो हमारे यहाँ तो एक वैसे भी चूँकि अफसानों के ऊपर ज़्यादा काम चलता है। अफसोसनाक तो बात यह है कि इसमें हर सूरत सफ़र आपका आम आदमी कर रहा है। अगर उधर से भी कोई कहता है जी हम पीछे नहीं हटेंगे, वो कहते हैं हम नहीं पीछे हटेंगे,
تو کسی کے پیچھے ہٹ جانے سے نہ تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کو، نہ حکومت کو کوئی بہت بڑا کوئی ڈنٹ پڑ جائے گا، نہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ کوئی بالکل ہی لیڈر نہیں رہے گے، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہوش مندی سے کام لیا جائے تو دیکھا جائے کہ ہم جو وعدے کرتے ہیں سب پولیٹیشین خاص طور پہ کہ جی ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے عوام کو نکالنا ہے مصیبتوں میں سے، مسائل میں سے، تو پھر یہ تو حل نہیں ہے نا۔ یا تو اس طرح کے دھرنوں کی یا چوکوں پہ آ کے اپنی مرضی کی آپ نے جا کے یعنی وہاں پہ احتجاج بھی کرنا، اور احتجاج میں آپ بندوقوں والے بھی لے آنے ہیں، پھر ادھر بھی گورنمنٹ کو جو اس کا ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس کا بھی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے۔ وہ تو کبھی میرا خیال ہے ایک الوی صاحب بات بڑی اہم ہے جو میں چاہتا ہوں کلیریفائی کر دیں کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بلکہ آپ ابھی ایک اسی عہدے کے ایک دوست سے بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، وہ میرے ایک دو پروگرامز میں آئے، وہ کہہ دیکھیں جی وہ چین میں ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو انہوں نے میں پورا نہیں کہتا ہمارا دوست ملک ہے، تو انہوں نے 8,000 10,000 آدمی 2 منٹ میں بھون دیا گولیوں سے۔ تو میں کہا جناب آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو ان کو بھون دیا جاتا، تو آگے سے کہنے کہ نہیں یہ نہیں میں کر رہا۔ تو اس کا مطلب میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہمارے ہاں ادارے بھی لوگ بھی ایک خاص حد تک جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ایک احساس بھی آ جاتا ہے کہ نہیں بس یہ اس سے آگے نہیں جانا، لیکن اس میں تجاوز ہوا، اور تجاوز کی سزا ضرور ہوتی ہے۔ نظام انصاف کے اندر کوئی ہمارے ہاں چونکہ کمیاں رہ گئی ہیں تو وہ ان کو سکم کو دور کیا جائے، یہ آپشن تو ہے ہی حکومت کے پاس ہر وقت ہوتی ہے، اس آپشن کو بعد میں کسی وقت میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شازیہ رضوان جی، جو نون لیگ اور پی 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 کے درمیان کوئی ایک ٹھن گئی ہے، معاملات ایسے چل رہے ہیں کیونکہ یہ عظمیٰ بخاری جو آپ کی وزیر اطلاعات پنجاب ہیں وہ بھی گورنر پنجاب کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو یہ اندرونی سٹوری ہے کیا؟ ذرا بتائیں کیا خبر ہے یہ؟ جی ایسی کوئی بھی سٹوری نہیں ہے، اور نہ ایسا کچھ نہ اس طرح کی کوئی غلط پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پازیٹیوٹی کو لے کے چلنا ہے اور مثبت سیاست کے ساتھ، ملکی معیشت کے ساتھ، ملک کی فلاح کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہتر مل کے ایک اچھا لائے عمل کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے جس طرح اچھے انیشیٹیوز اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہو۔ اور نیگیٹیوٹی اگر کوئی فرد واحد کسی کی جماعت کا ہے، اگر کوئی نیگیٹیوٹی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب اسی طرح اس کو دیا جاتا ہے۔ اس میں پوری پارٹی کو فورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی اور دیگر ہماری جماعتوں کے ساتھ ایک روابط کے ساتھ اچھی گورنمنٹ چل رہی ہے، اور عوام کے لیے جتنے اچھے اقدامات ہونے جا رہے ہیں یہ ایک اچھا سائن ہے کہ دوسرے ممالک کا یہاں پہ آنا اور نئے پروجیکٹس لے کے آنا اچھے مطلب ایک اچھی حکمت عملی پر بھی نشانی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ابھی دیکھیے آج اسٹاک ایکسچینج کو دیکھنے سے ہائیسٹ اس کی رینکنگ گئی ہے، تو یہ اچھی انیشیٹو اٹھانے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ غلط قسم کے رومر پھیلانا یا غلط قسم کی باتیں کرنا یہ سراسر غلط ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی اقدامات نہیں جو فرد واحد سے کسی کو جواب دیا گیا ہے جس سے پوری پارٹی کو ووٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جس طرح مسلم لیگ نون کا ایک ہسٹری رہی ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی دور حکومت آتا ہے تب تک ترقی اور خوشحالی کا سفر طے ہوتا ہے، تب تک عام عوام کو ریلیف ملتا ہے، تب تک ہر چیز اپنے کنٹرول میں آتی ہے، مہنگائی کنٹرول میں آتی ہے، مہنگائی ایون کی دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے بعد جو حکومت تھی اور اس کے بعد جس طرح مسلم لیگ نون کا دور حکومت آیا ہر فرد واحد خوش تھا، ہر فرد واحد خوشحال تھا، لیکن یہ جو کچھ علاقے تھے جن کو یہ خوشحالی اور ترقی برداشت نہیں تھی، جنہوں نے ایک ایسی جماعت کو کریٹ کی، ایک ایسی جماعت کو بنایا جو فتنے اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے، جن کا شیوا رہا کہ جنہوں نے ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا، جنہوں نے ملک کو جس کو فتنہ کہا جائے وہ بھی کم ہے، فتنہ پارٹی کہا جائے جس کا نام پی ٹی آئی نہیں فتنہ پارٹی رکھنا چاہیے تھا۔ اس فتنہ پارٹی نے شازیہ رضوان آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میاں سیف الرحمان صاحب، یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملہ چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ نہیں دیکھیں وہ میرا خیال ہے اس میں کوئی باقاعدہ انڈر انسٹرکشنز وہ کرتے ہیں گورنر صاحب جو ہیں، وہ پہلے بھی انہوں نے ایک طرح کا ان کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم آپ کے حلیف ہو گئے ہیں تو بس ہم حلیف ہی ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا دیکھیں نا، بڑے میچور کھلاڑی ہیں جی وہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں، بڑے بہت زیادہ مارے بھی کھائی اور بہت سارے اقتدار، زوال، جیل ہر چیز سے گزرے ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے مجھے یاد پڑتا ہے علوی صاحب کہ جب زرداری صاحب پہلے صدر تھے نا تو انہوں نے ہمیں کچھ 7-8 ایڈیٹرز کو وہاں پہ مدعو کیا تھا ایوان صدر، حامد میر صاحب بھی تھے اور بھی سب لوگ تھے،
تو میں نے ان کو کہا کہ جی سائیں یہاں پہ کچھ مسائل چل رہے ہیں فلاں جگہ پہ. تو کہیں گے جناب دیکھیں آپ ایک گھر میں 5-6 افراد تو ہوتے ہیں. میں کہا جی. تو کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے؟ میں کہا آپ بتائیں صدر صاحب. تو کہہ رہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ ان کے اندر ایک ہے کہ وہ بات ایک تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے کر کے کسی ایک مورے کو آگے چلا بھی دیتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفینسو پہ بھی لے جاتے ہیں دوسروں کو کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ذرا جاگ دے رہنا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ تو پھر بھی ہیں وہ. جی آج یہ پیپلز پارٹی کا کوئی پروگرام ہے کہ وہ پنجاب میں بھی کوئی وزارتیں لیں؟ جی وہ میرا خیال ہے ایک آپ کو یاد ہوگا ابھی بہت زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, ایک کمیٹی باقاعدہ بنائی گئی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی اور انہوں نے مشاورت سے اپنے بڑے بھائی کی کہا کہ جی وہ کمیٹی اب ہمارے یعنی دونوں پارٹیز کے ممبران کے اوپر مشتمل ہوگی. وہ ہمارے بہت سے جو معاملات ہیں ان کو آپس میں سیٹل کرے گی. یعنی کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کیا چیزیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں اور کیا ان کے مطالبات ہیں. اس میں وزارتیں بھی ہیں ظاہر ہے. اور وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک آدھ جو بیان چلتا ہے نا یہ سمجھے کہ ایک سٹروک ہے, ماسٹر سٹروک ہوتی ہے, ہلکی سی لگا دی اور تنبیہ کر دی. تو سیاست میں تو یہ اس طرح کے کھیل چلیں تو اچھا ہے, بجائے کہ آگے آنسو گیس چل رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, یہ پھر بھی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا شازیہ رضوان, یہ جو انٹری آئی ہے بشرا بی بی کی پی ٹی آئی میں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے آنے سے پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ گمبھیر نہیں ہو گئے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں خواتین ہمارے لیے باعث محترم رہی ہیں. ہم نے کبھی خواتین پہ کرٹیسائز نہیں کیا جس طرح کی سیاست انہوں نے کی, پی ٹی آئی نے کی, خواتین کو کوٹ کر کے جس طرح ہمیشہ انہوں نے گندی پشاری باتیں کی. ہمارا پارٹی کا شیوا یہ نہیں رہا. اور جس طرح ابھی بشرا بی بی جو غیر سیاسی عورت ہے جس طرح پارٹی کو لیڈ کر رہی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ عدالتیں ان کو بلاتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میں وہاں نامحرم ہوتے ہیں تو میں وہاں نہیں جاتی اور میں بڑی پابندہ خاتون ہوں. اور اب جب وہ ننگے بازوں کے ساتھ ہاتھ ہلا رہی ہیں اور فلائنگ کس کر رہی ہیں ورکرز کو اور بتا رہی ہیں کہ میں لیڈ کر رہی ہوں, تو واٹ از دس, کیا یہ کون سی لیڈرشپ کر رہی ہیں, یہ کون سی کس چیز کو لیڈ کر رہی ہیں؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی غیر سیاسی خاتون کس طرح پارٹی کو آگے لیڈ کر سکتی ہے اور کتنے غلط فیصلے انہوں نے کیے. کس طرح وہ آگے ورکرز کو ایک شہری سیاست ڈنڈا بردار برادری کو لے کے جب وہاں پہ پہنچے اور جب وہ ہاتھوں میں اسلحے لے کے جب وہاں پہ پہنچے, کیا اسلام آباد فتح کرنے آئے تھے؟ کیا اسلام آباد کو آزاد کرانے آئے تھے؟ کس چیز کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ مجھے ان کا کائنڈلی اس کی حقیقی آزادی کی ڈیفینیشن بتائیں. کیا ملک کو چلتا ہوا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا؟ یہ بشرا بی بی جو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور جن کو سیاست کی علی بے کا بھی نہیں پتا, وہ آگے ایک پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں اور گنڈا پور صاحب ان کا پلو پکڑ کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں سارے لاتے ہوئے, اور لوگوں کو جس طرح چکما دے کے نکلتے ہیں, جو چکمے دے کے پہلے تو وہ نکل چکے تھے, یہ چکما دے کے نکلنا تو ان کو بڑا خوب آتا ہے. ایک کبھی بھی لیڈ نہیں کرتی. ان کے جو حقیقی لیڈر تھے, جس کو حقیقی ان کی پارٹی کے لوگ تھے, وہ کہاں تھے؟ مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئے. بشرا بی بی جو بہت بڑی ٹھیکیدار بن رہی ہے پی ٹی آئی کی, ان کی اپنی اولادیں کہاں تھیں, ان کے اپنے بچے کہاں تھے, ان کی اپنی فیملی کہاں تھی, جو موریسی سیاست کے بڑے بھاشن دیتے آئے تھے لوگ. اب تو جی عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آ گئی ہیں, اب تو بشرا صاحبہ کی بہن بھی آ گئی ہے. یہ موریسی سیاست کا بھاشن کیا ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا؟ کیا ان کو خود یہ مجھے تو سیاسی جماعت, ان کو تو یو ٹرن سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے کہ یہ ادھر سے بات کچھ اور کرتے ہیں ساتھ اسی پہ یو ٹرن مار لیتے ہیں. ان کو تو شرم ہی نہیں آتی, شرم ان سے کوسوں دور بھاگ چکی ہے. تو بے شرموں کو بے شرم ہی کہا جا سکتا ہے. میرے خیال میں اپر لیول کے ہو گئے بہت زیادہ. جی اچھا میاں صاحب, یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے پی ٹی آئی سے, سلمان اکرم راجہ نے بڑی عام پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا اور تصدیق بھی کر دیا بیرسٹر صاحب نے, پھر اس کے علاوہ حامد رضا صاحب نے بھی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ پچھلے دنوں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہم ذرا سا ایک اور ڈسکس کر لیں. ہم نے پہلے بھی آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں یہی بات کی تھی کہ خان صاحب کا زیادہ ایشو یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ہے اب ہم روسی سیاست نہیں ہے لیکن شخصی سیاست ضرور ہے. یہ تو تقریباً وہ خود بھی مانتے ہیں, کیونکہ ہر بات میں وہ خود ہی کہتے ہیں جی اب جا کے ہم ان سے بات کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹھ جا میں بیٹھ جاؤں گا, لیٹ جاؤ میں لیٹ جاؤں گا. یعنی تقریباً وہ اوور سینٹرلائزیشن کی, ظاہر ہے وہ طاقت کا سرچشمہ پی ٹی آئی میں تو خان صاحب ہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی پھر کہاں ہے. تو پارٹی کے اندر بہت سی آوازیں اس لیے اٹھ رہی تھی کہ پارٹی میں فیصلہ کرنے والے لوگ جن کو چونکہ خان صاحب نے ان کو فری ہینڈ دیے نہیں ہوا تھا, اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ تتر بتر ہو گئی نا جی. وہ ایک ایسے کنفیوژن کا شکار ہو گئی
کہ جس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری بڑی کنٹریبیوشن تھی اور ہم مزید کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، لیکن جب ایک فرد واحد نے اچھا فیصلہ یا غلط کرنا ہے تو مشاورت کا تو نظام موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے تو تقریباً باقی پارٹیز میں یہ رہا، لیکن باقی پارٹیز نے اب چونکہ بہت زیادہ اقتدار اور زوال دونوں چیزیں دیکھ لی، تھوڑا سا ان میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے۔ تو یہاں ابھی تک چونکہ دیکھیں نا وہ فیصلے اس طرح کے ہوئے، اب بی بی صاحبہ جو لیڈ کر رہی تھی بشرا بی بی، وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی، ان کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ذرا توہم پرستی میں بھی ذرا ان کا ہے۔ وہ بات کا کہتی تھی خان صاحب کو کہ اگر آپ وہ ادھر شہیدوں کے جائیں گے جنازوں میں بلوچستان میں ہزارہ ٹرائب کے، تو یہ وقت وہ غالباً کوئی مبارک ساتھ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا، تو وہ نہیں جاتے تھے، اور خان صاحب کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ بھی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہیلی کاپٹر پکڑیں وہاں چلے جائیں۔ تو وہ ایک ایلیمنٹ بھی ان میں اندر شامل ہے، تو جس کی وجہ سے نا لوگ اپنے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم شاید آگے نہ چلیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں جو مد مقابل ہیں نا خان صاحب کے، وہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ آپ فالو کریں گے میری بات؟ جی بالکل، تو ان کا بھی کام کا یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ شازیہ رضوان، یہ جو پی ٹی آئی کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آ گئے لیکن ہمارے لیڈرز نہیں آئے، اور اسی طرح منتخب جو ان کے پارلیمنٹیرین تھے وہ بھی نظر نہیں آئے، تو آپ تو چونکہ ایک عوامی شخصیت ہیں، عوام میں رہتی ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ جب یہ احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے کارکن نکلے تو ان کے لیڈران نظر نہیں آئے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سنجانی میں ان کو جلسے کی اجازت دی تھی تب ان کے لیڈران کدھر تھے؟ جب لاہور ان کو منڈی مویشیوں میں مویشیوں کو اجازت دی تھی جلسہ کرنے کی تب ان کے لیڈران کہاں تھے؟ جب اسلام آباد میں دوبارہ سے دعویٰ بولنے آئے تھے تب ان کا گنڈا پور پتہ نہیں کتنے اضلاع پار کرتا وہ دوبارہ کسی کی اسمبلی تک پہنچا تھا، تب ان کے لیڈران کہاں تھے؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ اپنے ورکرز کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے ورکرز کے جو دوسرے کی ماؤں کے بچوں کو ان کو ڈھال بنا کے، جس طرح ان کو اب وہ سارے جتنے جیلیں تھانوں میں ان کے بچے پڑھ لیں، اب یہ ان کے لیڈران کہاں ہیں؟ جا کے ان کو چھڑوائیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ان کی ماؤں کے بچوں کو ان کو سامنے فرنٹ لائن پہ رکھ کے سیاست کرتے ہیں، اور سیاست کرنے کا کیا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لیڈر دم دبا کے بھاگ جائے؟ لیڈر اس طرح کا ہوتا ہے؟ سیاست ویسی ہوتی ہے جب ملک پہ مسلم لیگ نون پہ جب مختلف قسم کے حد درجہ کیسز بنائے گئے تھے، سارے لیڈران کو اندر بند کیا تھا، تو وہ عورت، وہ خاتون، وہ بہادر خاتون جو نواز شریف کی بیٹی ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جنہوں نے پارٹی کو لیڈ کیا اکیلے اور پورے پاکستان میں جلسے کیے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ کبھی بھی کسی کو چھوڑ کے اکیلا نہیں بھاگی، انہوں نے فرنٹ لائن پہ خود ورکر کو لیڈ کیا، اور آج دیکھیں پارٹی کس جگہ پہ چل رہی ہے۔ آج پھر مسلم لیگ نون ایک بھاری خیریت سے کامیاب طریقے سے پنجاب میں حکمرانی کر رہی ہے، پورے پاکستان میں حکمرانی کر رہی ہے۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں، لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں۔ لیڈرشپ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحب کیسز بنے تھے تو وہ خاتون، وہ بہادر خاتون اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی بیمار ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے یہاں پہ جیلوں کا سامنا کیا، کیسز کا سامنا کیا، عدالتوں کا سامنا کیا۔ ان کی طرح گیدڑوں کی طرح یہ جماعت ہماری نہیں، گیدڑوں کی جماعت ہے۔ یہ وہ لیڈر نہیں ہے، یہ اس سے بڑی سی باتیں نوکریوں کی، گھروں کی اور سبز باغ دکھانے کی باتیں انہوں نے ہمیشہ کی ہیں۔ یہ بھاشن دینے والی پارٹی ہے جو لوگوں کو، یہ ان کے لیڈران کہتے تھے ہم باہر سے پتہ نہیں کتنے ارب لے آئیں گے، راتوں رات پاکستان میں یہ ہو جائے گا، کتنی ہزار نوکریاں دے دیں گے، کتنے کروڑ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، درخت لگا دیں گے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے بھاشن دیے ہیں، جھوٹے بھاشن دیے ہیں، لوگوں کو، عوام کو بیوقوف بنایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو ڈھال بنا کے استعمال کیا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ وہ واقعہ ہے جنہوں نے جوان بچوں کو استعمال کیا، خود یہ دم دبا کے سارے بھاگ گئے۔ اور اب کہاں ان کے لیڈرشپ، کہاں پی ٹی آئی کی باقاعدہ لیڈرز، کہاں وہ جو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہوئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے فرنٹ لائن پہ ہوتے تھے؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ کہاں ان کا جو ان جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر آ کے چینلوں پہ اتنا سا خبیث قسم کا بولتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ بھاگے سارے تم دبا کے۔ اس طرح کی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں، اس کو سیاسی جماعت تو کہاں ہی۔ یہ شازیہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میاں صاحب، یہ جو ملک کی ترقی کے لیے سیاسی ہمانگی کی ضرورت ہوتی ہے بہت، تو جس طرح کی یہ صورتحال آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھی کہ دونوں طرف سے ٹھن گئے، پی ٹی آئی نے کہا ہم نے بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا، حکومت نے بھی کہا ہم نے نہیں ہٹنا، تو کوئی ڈائلاگ کی صورت کیوں نہیں نکل سکی؟ اگر اس طرح چلتا رہا تو پھر ہم آگے کے بجائے الٹا پیچھے کی طرف جائیں گے۔ میرا خیال ہے چونکہ ہر ایک فریق جو ہے وہ اپنے ایک زوم میں بھی مبتلا ہے، کسی کو کہیں سے یقین دہانی ہے، کسی کو کہیں سے ہے۔ وہ یقین دہانیوں پہ جب ہم چلیں گے نا جی تو پھر ہم عوام کو ڈیلیور تو نہیں کر سکیں گے۔ ڈائلاگ کی ہر صورت دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے معاملات ہوئے، آپ آئرلینڈ کی مثال لے لیں
شن فیل جو دنیا کی ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم تھی، وہ آئرلینڈ کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی جنگ، کئی سال بلکہ 3-4 دہائیاں لڑی، اس میں بڑے قتل عام بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا، بڑا ایک خوف کی علامت تھی وہ، بالآخر ڈائلاگ ہوا، اور اس طرح دنیا میں باقی بھی جتنی بھی بڑے بڑے جہاں بھی معاملات ایسے ہوئے، اور پھر ہمارا تو اس طرح کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہاں، تو نہ پی ٹی آئی نے کوئی ملک کا کوئی ٹکڑا آزاد کرانا ہے، نہ نون لیگ نے کسی ٹکڑے کو آزاد، ہے نا، یہ تو سیاست ہے، حکمت عملی چلتی ہے، سیاست میں حکمت عملی چلتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بہترین آپ نے بات کی، سیاست میں حکمت اور حکمت عملی دونوں ہی چلتی ہیں، تو ڈائلاگ کے لیے میرا حال ہے ایسے ہمیں مسالت کنندگان مل جاتے ہیں اگر ہم اس طرف چل پڑے، ٹریک 2 ہوتا ہے، ٹریک 1 ہوتا ہے، اور ہر وقت چلتا رہتا ہے، جی بالکل، یہ ڈائلاگ کی ایک صورت ہمیشہ ہوتی ہے۔ جی اچھا شادیہ رضوان، یہ جو ایسے آپ میاں سیف الرحمان صاحب کی بات سن رہے ہیں، جی تو میاں سیف، جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔